बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर ट्रंप की दुनिया उसके सामने उजड़ रही है। उसने अपने जहन में जो न्यू वर्ल्ड आर्डर सोचा था उसका शिराजा बिखर रहा है और गुस्सा सारा इसका अब वो फ़लस्तीनियों पर निकाल रहा है, क्योंकि गुस्सा निकालने के लिए फ़लस्तीनियों के सिवा उसके पास अब कोई निशाना नहीं बचा। इस पर हम बात करेंगे। और आलमी इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब के 3 साला दौर में खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में 7% का इजाफ़ा हो गया है। ये बहुत बड़ा और बहुत हौलनाक इजाफ़ा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और वादी तिरा में सूरत हाल ख़तरनाक है, अफसोसनाक है और तशवीशनाक है। और मज़ीद तशवीश इस बात पर है कि रियासत या हुकूमत की तरफ से वहाँ बमबारी से शहीद होने वालों की ताज़ियत के लिए कोई आदमी नहीं गया। वहाँ बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है और गम व गुस्सा जो है अब अपनी हदूद तोड़ रहा है। मुख्तसर सा जिक्र इस बारे में करेंगे कि इन 1-2 महीनों में इमरान ख़ान को 2 बड़ी सज़ाएँ सुनाई जाने वाली हैं, जिसके बाद इमरान ख़ान का मुस्तकबिल जो बिल्कुल तारीख हो चुका है उस पर मोहर लग जाएगी, ताला लग जाएगा। लेकिन नाज़रीन, चंद बातें कल के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ सवाल किए, बहुत सारे साथियों ने और इतराज़ात भी किए। तो अब सब पर अगर बात करूंगा तो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम तो सिर्फ इसी बात पर हो जाएगा। मैंने सिर्फ अलामती तौर पर 2 बातें चुनी हैं जिनका मैं ज़िक्र करूंगा। एक साथी ने इतराज़ किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात के ज़िमन में सिर्फ फ़तेह फ़ारस का जिक्र किया गया है, फ़तेह रूम का जिक्र नहीं किया गया। तो अर्ज़ यह है कि ये प्रोग्राम में वो ज़िमनी तौर पर बात आई थी, प्रोग्राम इस मौजू पर नहीं था। और जिस मौजू पर ना हो तो उसकी हर बात या ज़्यादा बातें नहीं सामने आती। और दूसरी बात यह है कि फ़ारस तो मुकम्मल तौर पर फ़तह हो गया था, नेस्त व नाबूद हो गया था और इस्लामी रियासत की सरहदें अफ़गानिस्तान तक पहुँच गई थी। मौजूदा अफ़गानिस्तान उस वक्त नहीं था। लेकिन जो रोम था ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में फ़तह नहीं हुआ, बल्कि हज़रत ने वो सारा इलाका लेवेंट का छीन लिया था जो रोमनों के कब्ज़े में था। लेवेंट का एक इलाका सल्तनत फ़ारस के पास था। मूसल, बगदाद नहीं था उस वक्त। मूसल, बसरा, कूफा ये शहर थे। ये शहर छीन लिए, यानी जब सारा फ़ारस ही छीन लिया तो ये इलाका भी आ गया। और लेवेंट का जो ज़्यादा इलाका था वो था इनके पास, रोमनों के पास, यानी जिसमें शाम था, लबनान था, उर्दन था और दूसरे मुल्क के इलाके जो थे, ये सारे इलाके, फ़लस्तीन, ये सारा इलाका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोमनों को शिकस्त देकर छीन लिया। लेकिन रोमन सल्तनत अपनी जगह पर बरकरार रही। लेवेंट का सारा इलाका उसके कब्ज़े से निकल गया, बल्कि अनातोलिया का कुछ इलाका भी मुसलमानों के पास आ गया। ये बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन इसमें जो असल कारनामा जो दीनी और शरई लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है वो था बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा की तामीर। इसकी एक शरई हैसियत है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। इस पर आम तौर पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। सूरा बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला अपनी पाकी बयान करता है कि पाक है वो ज़ात जो अपने रसूल को ले गया, अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अच्छा, अब इसमें गौर कीजिए, बहुत बड़ा नुक्ता है। मस्जिद हराम तो मौजूद थी, खाना काबा, मक्का मुकरमा ये तो शुरू से मौजूद है, लेकिन बैतुल मक़दस में जिसका नाम उस वक्त यरूशलेम था, तो यरूशलेम में तो कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद अक़सा नहीं थी। कुरान की आयत में इसमें मस्जिद अक़सा का जिक्र क्यों आया? ये बात लोग गौर नहीं करते इस बात पर कि मस्जिद अक़सा का नाम आया, मस्जिद अक़सा तो वहाँ थी ही नहीं। दरअसल वो जो हैकल सुलेमानी, जो माबद सुलेमानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाह तमीर कराई थी, अल्लाह ताला ने उसी की तरफ इशारा किया कि ये मस्जिद की जगह है। मस्जिद वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जगह मस्जिद बनती है वो अल्लाह ताला की नज़र में मस्जिद ही रहती है। इसलिए अल्लाह ताला ने मस्जिद का ज़िक्र इस तरह किया कि जिस तरह खाना काबा मौजूद है इस तरह वो मस्जिद भी मौजूद है। और वो हैकल सुलेमानी या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद तो रोमनों ने तबाह कर दी थी और वहाँ खंडर था, सिर्फ एक चबूतरा रह गया था। तो हज़रत उमर ने उस चबूतरे पर मस्जिद अक़सा तामीर नहीं की। हज़रत उमर ने उस जगह मस्जिद अक़सा को बहाल किया।
یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو مسجد موجود تھی لیکن انسانوں کے سامنے سے وہ نظر موجود نہیں تھی، کیونکہ رومنوں نے اسے گرا دیا تھا، اس کی اینٹیں اکھاڑ دی تھی، صرف چبوترا باقی بچا تھا۔ تو اس چبوترے پر حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ تعمیر نہیں کی، مسجد اقصیٰ کو بحال کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ کتنا بڑا کام، 2 مسجدوں کی تکمیل ہو گئی مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو سے، اس کی بحالی سے، اور یہ کام اس آیت کے سے اب آپ مطلب خود نکال لیں کہ حضرت عمر کے حصے میں یہ کتنا بڑا اعزاز آیا، اور اس اعزاز کا ذکر ہمیں کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، ان کے بہت کارنامے۔ وہ اسلامی تاریخ جو ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ قابل فخر سرمایہ اسلامی تاریخ کا ہے تو وہ انہی کی ذات اور انہی کا دور حکومت ہے۔ دوسرا، کسی نے بالکل غیر متعلقہ طور پر پوچھا کہ قیامت کی نشانی اسرائیل کا قیام جو ہے قیامت کی نشانی ہے، تو وہ ایک قیامت کی نشانی تو وہ بھی ہے نا، سورج مغرب سے نکلے گا، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا ذکر اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، اور یہ پروگرام تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یہ قیامت کا ایک قرب کی نشانی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کا آغاز اس واقعے سے ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور قیامت شروع ہو جائے گی، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو ظاہر قیامت برپا ہو جائے گی، زمین کا نارتھ پول ساؤتھ پول بن جائے گا، ساؤتھ پول نارتھ پول بن جائے گا، زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ سورہ ابراہیم کے آخر میں آتا ہے نا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس دن زمین، یہ زمین نہیں رہے گی، کچھ اور ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے نہیں بتایا کیا ہو جائے گی، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس کی شکل و صورت ہر لحاظ سے بدل جائے گی، اور اس میں اربوں نہیں کھربوں انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بن جائے گی۔ موجودہ کرۂ ارض ایک گولائی میں ہے، اور اس پر تو اتنے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور مرے وہ سب کے سب قیامت کے دن زندہ ہوں گے، تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کرۂ ارض پر تو کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا رقبہ ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے کرۂ ارض کے اندر اتنا میس ہے، یعنی کمیت، جس کو مقدار مادہ کہہ لیں، مقدار مادہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو پھیلایا جائے، یہ میں اپنا خیال بتا رہا ہوں، اس کا کوئی شریعت سے یا قیامت کی نشانی سے تعلق نہیں ہے، یہ اپنا میں بتا رہا ہوں کہ اس کمیت کو اگر پھیلا دیا جائے تو یہ اتنی لمبی چوڑی سطح بن سکتی ہے کہ اس میں پھر کھربوں انسان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک میں اپنا خیال بتا رہا ہوں، اس کا کوئی شریعت یا احادیث یا آثار قیامت سے کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ دین کا حصہ ہے عقائد کا، وہ اس طرح کی بات میں نہیں کر رہا۔ لیکن ظاہر سب کچھ بدل جائے گا، اور آسمان بھی بدل جائیں گے۔ ظاہر ہے جب زمین بدل جائے گی تو زمین کے افلاک، ان کے ساتھ زمین کا انٹریکشن، سورج ہے ہمارے افلاک کی بنیاد، آخری بنیاد، مرکزی بنیاد، اور سورج ہی تباہ ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، تو سب کچھ ہی تلپٹ ہو جائے گا، جس کی تفصیلات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ قیامت کا دن شروع ہونے کی نشانی ہے۔ قرب قیامت کی نشانی اسرائیل کا قیام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ قیامت کے دن جب قریب آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اب یہ قریب سے کیا مراد ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ قیامت کس دن آئے گی، اور یہ خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور جب قرب کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو وہ زمانہ کتنے سال کا ہوگا، 100 سال کا ہوگا، 500 سال کا ہوگا، 1000 سال کا ہوگا، 5000 سال کا ہوگا، ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے 1000 سال گزر چکے ہیں۔ لاکھوں سال والی بات تو سائنسی طور پر بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اگر آبادی بڑھنے کی رفتار کو دیکھا جائے پرسنٹیج کے حساب سے بڑھتی ہے، تو اگر اس عمل کو آپ ریورس کریں کہ 7 ارب آج تھے تو اتنے 100 سال پہلے یہ 3 ارب تھے، 100 سال پہلے یہ 1 ارب تھے، اس طرح ریورس کرتے چلے جائیں تو یہ لاکھوں سال والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کچھ 1000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال بعد ان دنیا کی آبادی 0 ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے کیلکولیٹر پر خود حساب کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی بات لمبی ہو گئی، تو یہ قیامت کی حوالے سے معاملہ چونکہ جڑا ہوا ہے اسرائیل کا خاتمہ، تو اس کا آغاز جیسے کہ میں نے کل کہا ہو چکا ہے،
امریکہ اب دن بدن غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے جس عالمی حکمرانی کو بحال کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ صدر بائیڈن کے دور میں اور اس سے پچھلی حکومت کے دور میں، ٹرمپ کے پہلے دور سے پہلے کے دور میں امریکہ کی عالمی حیثیت کمزور ہوئی ہے، میں اسے پھر سے دنیا کا راجہ بناؤں گا اور دنیا کو اپنے اشاروں پر چلاؤں گا۔ اس نے حلف اٹھاتے ہی دنیا پر حکم چلانا شروع کر دیے تھے، لیکن پھر ایک عجیب فینامنا ہم نے دیکھا کہ دنیا اس سے باغی ہونے لگی۔ پچھلے پورے سال کو چھوڑیے، یہ چند مہینوں میں کیا ہوا؟ روس نے امریکہ کی بات نہیں مانی، یوکرائن نے امریکہ کی بات نہیں مانی، چین نے امریکہ کی بات نہیں مانی۔ مودی پاکستان کا دشمن ہے، اگر مودی کو ٹرمپ ذلیل کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں، ٹرمپ کے حوالے سے دیکھیں، اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو مودی نے بھی ٹرمپ کی بات نہیں مانی، وہ ٹرمپ کے دباؤ میں، اس کی دھمکی میں نہیں آیا۔ یہ ٹرمپ کو انڈیا میں بھی شکست ہوئی، چین میں بھی شکست ہوئی، روس میں بھی شکست ہوئی، لیکن سب سے زیادہ اہم جو واقعات ہیں وہ ہیں یورپ اور مڈل ایسٹ۔ یورپ میں آپ نے دیکھا کہ کل فرانس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور فرانس کے اعلان سے چند گھنٹے پہلے ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ جو ملک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ دراصل حماس کو، جو کہ ان کے بقول ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو انعام دے رہے ہیں، حماس کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ طنز تھا کہ آپ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یہ ٹرمپ کے غم و غصے کا، اس کی بے بسی کا اظہار تھا۔ اور اس اعلان کے، اس ٹرمپ کے اس بیان کے چند گھنٹے کے بعد فرانس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، مزید ملک تسلیم کرنے والے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ 6 یا 7 ملک آج یا کل میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ کوئی فوجی اقدام نہیں ہے، جنگی اقدام نہیں ہے جس سے اسرائیل کو خوف لاحق ہو، لیکن یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے، ایک شکست کا احساس ہے۔ یورپ امریکہ سے دور ہو چکا ہے، دور ہو نہیں رہا، دور ہو چکا ہے، اور یورپ یہ سمجھتا ہے کہ اب امریکہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ ٹرمپ نے جو کچھ کر دیا وہ تو کر دیا، اب ٹرمپ کے بعد اگر کوئی کلنٹن جیسا صدر بھی آ جائے تب بھی یورپ کا امریکہ پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اور میں نے بہت پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جرمنی اور برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ملک امریکہ پر انحصار ختم کر کے خود کفیل ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ جرمنی نے اپنی ہتھیار سازی کی صنعت بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اسی طرح برطانیہ نے بھی اپنے جنگی اخراجات بڑھائے ہیں۔ اب ان کی ایک قطعی فیصلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل کے حوالے سے امریکہ پر انحصار نہیں کریں گے، تو اس میں گھاٹا کس کا ہے؟ یورپ کا نہیں، امریکہ کا گھاٹا ہے۔ یورپ کو مشکلات پیش آئیں گی، ان کے اخراجات، ان کا بجٹ کا ایک حصہ جو اب تک وہ دوسری سرگرمیوں پر صرف کرتے تھے، دوسرے شعبوں میں لگاتے تھے، وہ اب جنگی شعبے پر خرچ ہوگا، لیکن اس سے یورپ اپنی آئیڈینٹی امریکہ سے الگ کر رہا ہے، وہ ایک الگ اینٹی بنے گا، اور امریکہ کا اثر و رسوخ مشرقی یورپ میں تو پہلے ہی نہیں تھا، مغربی یورپ میں بھی نہیں رہے گا۔ اور اس سے بڑی ڈیولپمنٹ، امریکہ کا اثر و رسوخ والا سب سے بڑا خطہ مڈل ایسٹ تھا۔ ساؤتھ ایشیا امریکہ کے اثر میں پہلے جیسا نہیں رہا، یہ پرانی بات ہوگی، یہ 10-15 سال 20 سال پرانی بات ہوگی۔ ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں امریکہ کے اثرات وہ نہیں رہے جو ضیاء الحق کے دور میں تھے، جو پرویز مشرف کے دور میں تھے، وہ تبدیل ہو گئے، اور اس کی الگ کہانی اور اس کے بہت سارے اسباب الگ ہیں۔ مڈل ایسٹ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو امریکا اپنا بیک یارڈ سمجھتا تھا، اپنا ایک قسم کا اوورسیز ٹیریٹریز سمجھتا تھا، سمندر پار مقبوضہ، سمندر پار علاقے، جس طرح مائکرونیشیا کے جزیرے اب بھی فرانس کے پاس ہیں اور پولینیشیا کے جزیرے اب بھی امریکہ کے پاس ہیں، تو یہ اس طرح مڈل ایسٹ کو بھی اپنا بیک یارڈ سمجھتا تھا کہ وہاں اس کے کٹ پتلی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا سیسی جس نے سعودی عرب کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا۔ مصر نے جب یہ دیکھا کہ سعودی عرب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے سعودی عرب کو پیشکش کی تھی کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں، ہم آپ کے پروٹیکشن کریں گے، اور سعودی عرب نے جواب دیا تھا کہ آپ کیا پروٹیکشن کریں گے، آپ تو اسرائیل کے خلاف کوئی فکرہ تک نہیں ادا کر سکتے، اور آپ کے تو سارے ہتھیار امریکہ کے کنٹرول میں، آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک مصر کی سیسی کی ایک شیطانی سازش تھی جو سعودی عرب نے پہلے ہی حلے میں ناکام بنا دی، اور سیسی منہ دیکھتا رہ گیا بلکہ زخم چاٹتا رہ گیا۔
تو اس کے پپٹ تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اردن کا بادشاہ کون ہے، یہ مصر کی حکومت کون ہے، مراکش میں کون بیٹھا ہے، الجزائر میں کون بیٹھا ہے، تیونس میں کون بیٹھا ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ یعنی جو ایشیا کا عربستان کا علاقہ ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ کویت ہو، بحرین ہو، عمان ہو، یہ سارے ملک جو ہیں اب امریکہ سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مصر، تیونس، مراکش اپنی جگہ، لیکن یہ ملک جو ہے یہ امریکہ سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اپنی آئیڈینٹی آہستہ آہستہ الگ بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے تو بالکل کھل کر اعلان کر دیا، عراق پہلے ہی امریکہ سے کہہ چکا ہے کہ اب اڈے ختم کر لو، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اڈے خود ختم کر دے، لیکن اس کا یہ کہہ دینا ہی امریکہ کے لیے ایک شاک ہے کہ عراق نے بھی کہہ دیا کہ اپنے اڈے نکالو۔ شام امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جنگی نہیں، پرامن حالات رکھنا چاہتا ہے، لیکن شام اس ترکی کی چھتری کے نیچے ہے، وہ امریکہ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور اسرائیل کے دباؤ سے بھی وہ بڑی حد تک نکل گیا ہے یا نکل جائے گا۔ اور یہی حال سعودی عرب کے پیچھے پیچھے امارات، کویت، قطر، بحرین، یہ سارے۔ تو اس علاقے سے امریکہ کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے۔ کل جنگ میں میں نے مضمون پڑھا، شاید ثروت جمال اسمعی کا تھا، انہوں نے بہت اچھی سرخی جمائی کہ امریکہ غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے کل کے پروگرام میں کہنی چاہیے تھی، لیکن مجھے اس وقت فکرہ یہ ذہن میں نہیں آیا۔ اس سے اچھا فکرہ اور ہو نہیں سکتا کہ امریکہ غیر مؤثر ہو رہا ہے۔ تو امریکہ غیر مؤثر ہو رہا ہے اور یہ اس کا غیر مؤثر ہونا ہی اسرائیل کی تباہی کا باعث بنے گا۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی اگر حالات کو آپ دیکھیں تو میری اور آپ کی نظر میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو دوبارہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسرائیل کا عروج اپنا 75 سالہ سفر طے کر کے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی حادثہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مزید غیر مؤثر ہونے کے بعد اسرائیل کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بھی ایک ایسی ریاست بن کر رہ جائے گا جس کے صرف تحفظ کی گارنٹی امریکہ دے سکے گا، جس کی ایکسپینشنزم والی پالیسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ حالات کا انتظار ہے، ترکی میں، سعودی عرب میں، ایون مصر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں غربت 7% یعنی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی جو پرسنٹیج ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے 3 سالوں میں۔ شہباز شریف کی حکومت کو لوگ کہتے ہیں 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تھی 22 میں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، پھر نگران دور اسی کا تسلسل تھا، اور اس نگران دور میں بھی کاکڑ صاحب جو تھے نگران وزیر اعظم، دنیا کا ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق جو دریافت کر کے بلوچستان سے مسلط کی گئی تھی اسلام آباد پر، وہ شہباز شریف ہی کا چہرہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غربت کی شرح میں 7۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے دور میں غربت کی شرح 1% کم ہوئی تھی۔ یہ بہت کم ہے شرح، زیادہ نواز شریف کے پچھلے دور میں 6-7% شرح کم ہوئی تھی، لیکن پچھلے دور میں چونکہ وہ رحیل شریف پڑ گیا تھا نواز شریف کو، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی بات ہے کہ غربت کی شرح بڑی نہیں، برقرار بھی نہیں رہی، کم ہوئی، چاہے 1% کم ہوئی لیکن کم تو ہوئی۔ اگر نواز شریف صاحب کو کام کرنے دیا جاتا صحیح طریقے سے تو شاید اس دور میں بھی غربت کی شرح 1% سے زیادہ کم ہوتی، 4، 5، 6، 7% تک کم ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ رحیل شریف کو خار نکالنی تھی پاکستان سے بھی، اس پاکستان سے جس سے وہ لاکھوں روپے کے تنخواہ لیتا رہا ہر مہینے، اور جاتے جاتے 8 ارب روپے کا پلاٹ بھی لے گیا۔ اس پاکستان کی جڑ مارنے کے لیے رحیل شریف نے جو کچھ کیا وہ یاد رکھے گا۔ پھر رحیل شریف کے بعد باجوہ نے رحیل شریف کا مشن ہی آگے بڑھایا اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ جی بھر کے بجائی۔ اب عمران خان نے بھی تباہی مچائی۔ عمران خان کی تباہی کے بعد جب شہباز شریف صاحب آئے تو ہم لوگوں کو یقین تھا، امید نہیں تھی، یقین تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی پالیسیاں اپنائیں گے اور غربت دور کریں گے، کچھ بے روزگاری کم کریں گے، کچھ مہنگائی کم کریں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے قومی خزانہ وقف کر دیا عللوں تللوں کے لیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ
قومی خزانے کا اتنا بے رحمانہ استعمال پاکستان کے کسی حکمران نے نہیں کیا جتنا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ تللوں کے لیے قومی خزانہ بھرا ہوا ہے اور عوام کی ترقی کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، تو اللہ مدد کرے۔ ناظرین، عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں تو چند دنوں تک سزا سنا دی جائے گی، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا خطرناک مقدمہ اگلے مہینے تو نہیں، شاید اس سے اگلے مہینے فیصل ہو جائے، اور وہ ہے GHQ حملہ کیس۔ اور کوئی پتہ نہیں اس کیس میں پکڑ کر فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے عمران خان کو۔ یہ میری خبر نہیں ہے، یہ میرا اندازہ ہے، لیکن اگر اسے نہیں بھی کیا جاتا تب بھی اس کو ایک بہت ہی کڑی اور سخت سزا GHQ حملہ کیس میں ملنے والی ہے۔ وہ بھی کیس آدھے سے زیادہ 75% کیس وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، تو باقی 25% ہے وہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ 1 مہینے میں اسے ختم کر دے، 1.5 مہینے میں ختم کر دے عدالتی کارروائی کے حساب سے، کیونکہ حکومت اگر سستی کرے گی تو معاملہ لیٹ ہو جائے گا، لیکن سستی نہ کرے اور عدالتی کارروائی کو عدالت کے مطابق ہی چلنے دے تو یہ 1.5-2 مہینے میں یہ کیس بھی فیصل ہو جائے گا۔ PTI کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زمانہ حالات اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں کہ عمران خان پیچھے رہ گیا اور وہ دن بدن ایک غیر متعلقہ شے بنتا جائے گا۔ اب یہ اس طرح کے شور شرابے کرتے رہیں کہ عمران خان نظام کو ہلا کر رکھ دے گا، عمران خان نے نظام کی ٹانگیں پکڑ لی ہیں، پاؤں پکڑ لیے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، یہ چیزیں سب بے معنی اور مذاق خیز ہو کر رہ گئی ہیں۔ وادی ترا میں جو بمباری کی طیاروں نے، اور جس کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے، ریاست کا یہ کہنا ہے کہ بمباری نہیں کی بلکہ دہشت گردوں کا گودام پھٹا، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 2 طیاروں نے بمباری کی، 8 بم گرائے، ان میں 25 سویلین شہید ہوئے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ اب کون کس کے موقف میں کتنی سچائی ہے، اس کے لیے تو وہاں اگر خبریں آنے دی جائیں تب ہی کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں 25 سویلین شہید ہوئے ہیں اور بہت زیادہ غم و غصے کی فضا ہے۔ جو جلسے ہو رہے ہیں، جو تقریریں ہو رہے ہیں، ان میں وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ ریاست پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے تشویشناک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ جب بھی ہوگا، پاکستان کے دشمنوں کو آپ مضبوط کر دیتے ہیں اس طرح کے واقعات کر کے۔ یہ احتیاط کیوں نہیں کی جا رہی، یہ بے پرواہی کیوں برتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا سوچ ہے، معلومات کی کیا سورسز ہیں، پالیسی میں کن چیزوں کو سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے ہمارے لحاظ سے یہ تشویشناک ہے۔ بے گناہ انسانی جانیں جب اس طرح ضائع ہوتی ہیں تو جہاں ایک بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہوتا ہے وہاں ریاست کمزور ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔